बेगू सआदत हसन मंटो। तसल्लियाँ और दिलासे बेकार हैं, लोहे और सोने के ये मुरक्कब मैं छटाकों फांक चुका हूँ। कौन सी दवा है जो मेरे हल्क से नहीं उतारी गई। मैं आपके अखलाक का ममनून हूँ, मगर डॉक्टर साहब मेरी मौत यकीनी है। आप कैसे कह रहे हैं कि मैं दिल का मरीज़ नहीं? क्या मैं हर रोज़ खून नहीं थूकता? आप यही कहेंगे कि मेरे गले और दांतों की खराबी का नतीजा है, मगर मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे दोनों फेफड़े खाने ज़ंबूर की तरह मुशब्बक हो चुके हैं। आपके इंजेक्शन मुझे दोबारा ज़िंदगी नहीं बख्श सकते। देखिए, मैं इस वक्त आपसे बातें कर रहा हूँ, मगर सीने पर एक वज़नी इंजन दौड़ता हुआ महसूस कर रहा हूँ। मालूम होता है कि मैं एक तारीक गड्ढे में उतर रहा हूँ। कब्र भी तो एक तारीक गड्ढा है। आप मेरी तरफ इस तरह न देखिए डॉक्टर साहब। मुझे इस चीज़ का कामिल एहसास है कि आप अपने हस्पताल में किसी मरीज़ का मरना पसंद नहीं करते, मगर जो चीज़ अटल है वो हो के रहेगी। आप ऐसा कीजिए कि मुझे यहाँ से रुखसत कर दीजिए। मेरी टांगों में 3-4 मील चलने की क़ुव्वत अभी बाकी है। किसी करीब के गांव में चला जाऊंगा और मगर मैं तो रो रहा हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, यकीन कीजिए, मैं मौत से ख़ाइफ नहीं। ये मेरे जज्बात हैं जो आंसुओं की शक्ल में बाहर निकल रहे हैं। आह, आप क्या जानें इस मतकूक के सीने से क्या कुछ बाहर निकलने को मचल रहा है। मैं अपने अंजाम से बाखबर हूँ। आज से 5 बरस पहले भी मैं इस वहशतनाक अंजाम से बाखबर था। जानता था और अच्छी तरह जानता था कि कुछ अरसे के बाद मेरी ज़िंदगी की दौड़ ख़त्म हो जाएगी। मैंने इस गेंद को, जिसे आप ज़िंदगी के नाम से पुकारते हैं, खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार कर काटा है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। वाक़या यह है कि मैं इस खेल में लज्जत महसूस कर रहा हूँ। लज्जत, हाँ लज्जत। मैंने अपनी ज़िंदगी की कई रातें हुस्न फरोश औरतों के तारीक अड्डों पर गुजारी हैं। शराब के नशे में चूर मैंने किस बेदर्दी से ख़ुद को इस हालत में पहुँचाया, मुझे याद है। इन्हीं अड्डों की सियाह पेशा औरत, क्या नाम था उसका, हाँ गुलजार, मुझे इस बुरी तरह अपनी जवानी को कीचड़ में लथपथ करते देखकर मुझसे हमदर्दी करने लग गई थी। बेवकूफ़ औरत। उसको क्या बताता कि मैं इस कीचड़ में किसका अक्स देखने की कोशिश कर रहा था। मुझे गुलजार और उसके दीगर हम पेशा औरतों से नफ़रत थी, और अब भी है। लेकिन क्या आप मरीज़ों को जहर नहीं खिलाते अगर इससे अच्छे नताइज की उम्मीद हो? मेरे दर्द की दवा ही तारीक ज़िंदगी थी। मैंने बड़ी कोशिश और मुसीबतों के बाद इस अंजाम को बुलाया है, जिसकी कुछ रूएदाद आपने मेरे सिरहाने एक तख्ती पर लिख कर लटका रखी है। मैंने इसके इंतज़ार में एक एक घड़ी किस बेताबी से काटी है। आह, कुछ न पूछिए। लेकिन अब मुझे दिली तस्कीन हासिल हो चुकी है। मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। मैं दिक और सिल का मरीज़ हूँ। इस मरज़ ने मुझे खोखला कर दिया है। आप हकीकत का इजहार क्यों नहीं कर देते? बखुदा इससे मुझे और तस्कीन हासिल होगी। मेरा आखिरी सांस आराम से निकलेगा। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो बताइए, क्या आखिरी लम्हात वाकई तकलीफ़ दे होते हैं? मैं चाहता हूँ मेरी जान आराम से निकले। आज मैं वाकई बच्चों की सी बातें कर रहा हूँ। आप अपने दिल में यकीनन मुस्कुराते होंगे कि मैं आज मामूल से बहुत ज़्यादा बातूनी हो गया हूँ। दिया जब बुझने के करीब होता है तो उसकी रोशनी तेज़ हो जाया करती है। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? आप तो बोलते ही नहीं और मैं हूँ कि बोले जा रहा हूँ। हाँ हाँ बैठिए, मेरा जी चाहता है आज किसी से बातें किए जाऊँ। आप ना आते तो खुदा मालूम मेरी क्या हालत होती। आपका सफ़ेद सूट आँखों को किस कदर भला मालूम हो रहा है। कफन भी इसी तरह साफ़ सुथरा होता है। फिर आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? आपको क्या मालूम कि मैं मरने के लिए किस कदर बेताब हूँ। अगर मरने वालों को कफन खुद पहनना हो तो आप देखते कि मैं इसको कितनी जल्दी अपने गिर्द लपेट लेता। मैं कुछ अरसे और ज़िंदा रहकर क्या करूँगा, जबकि वो मर चुकी है। मेरा ज़िंदा रहना फजूल है। मैंने इस मौत को बहुत मुश्किलों के बाद अपनी तरफ आमादा किया है, और अब मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता। वो मर चुकी है और अब मैं भी मर रहा हूँ। मैंने अपनी संग दिली, वो मुझे संगदिल के नाम से पुकारा करती थी, की कीमत अदा कर दी है, और खुदा गवाह है कि इसका कोई भी सिक्का खोटा नहीं। मैं 5 साल तक इनको परखता रहा हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 25 बरस की है। आज से ठीक 7 बरस पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी। आह, इन 7 बरसों की रुईदाद कितनी हैरत अफजा है। अगर कोई शख्स इसकी तफसील कागज़ों पर फैला दे तो इंसानी दिलों की दास्तानों में कैसा दिलचस्प इजाफ़ा हो।
دنیا ایک ایسے دل کی دھڑکن سے آشنا ہوگی جس نے اپنی غلطی کی قیمت خون کی ان تھوکوں میں ادا کی ہے جنہیں آپ ہر روز جلاتے رہتے ہیں کہ ان کے جراثیم دوسروں تک نہ پہنچیں۔ آپ میری بکواس سنتے سنتے کیا تنگ تو نہیں آ گئے؟ خدا معلوم کیا کیا کچھ بکتا رہوں۔ تکلف سے کام نہ لیجیے، آپ واقعی کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ میں خود نہیں سمجھ سکا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ بٹوت سے واپس آ کر میرے دل و دماغ کا ہر جوڑ ہل گیا تھا۔ اب یعنی آج جب کہ میرے جنون کا دورہ ختم ہو چکا ہے اور موت کو چند قدم کے فاصلے پر دیکھ رہا ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ وزن جو میری چھاتی کو دابے ہوئے تھا ہلکا ہو گیا ہے اور میں پھر زندہ ہو رہا ہوں۔ موت میں زندگی کیسی دلچسپ چیز ہے۔ آج میرے ذہن سے دھند کے تمام بادل اٹھ گئے ہیں، میں ہر چیز کو روشنی میں دیکھ رہا ہوں۔ 7 برس پہلے کے تمام واقعات اس وقت میری نظروں کے سامنے ہیں۔ دیکھیے، میں لاہور سے گرمیاں گزارنے کے لیے کشمیر کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ سوٹ سلوائے جا رہے ہیں، بوٹ ڈبوں میں بند کیے جا رہے ہیں، ہولڈل اور ٹرنک کپڑوں سے پر کیے جا رہے ہیں۔ میں رات کی گاڑی سے جموں روانہ ہوتا ہوں۔ شمیم میرے ساتھ ہے۔ گاڑی کے ڈبے میں بیٹھ کر ہم عرصے تک باتیں کرتے رہتے ہیں۔ گاڑی چلتی ہے، شمیم چلا جاتا ہے، میں سو جاتا ہوں۔ دماغ ہر قسم کے فکر سے آزاد ہے۔ صبح جموں کے اسٹیشن پر جاگتا ہوں، کشمیر کی حسین وادی کی ہونے والی سیر کے خیالات میں مگن لوری پر سوار ہوتا ہوں۔ بٹوت سے 1 میل کے فاصلے پر لوری کا پہیہ پنکچر ہو جاتا ہے۔ شام کا وقت ہے، اس لیے رات بٹوت کے ہوٹل میں کاٹنی پڑتی ہے۔ اس ہوٹل کا کمرہ بے حد غلیظ معلوم ہوتا ہے، مگر کیا معلوم تھا کہ مجھے وہاں پورے 2 مہینے رہنا پڑے گا۔ صبح سویرے اٹھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوری کے انجن کا ایک پرزہ بھی خراب ہو گیا ہے، اس لیے مجبوراً 1 دن اور بٹوت میں رہنا پڑے گا۔ یہ سن کر میری طبیعت کس قدر افسردہ ہو گئی تھی۔ اس افسردگی کو دور کرنے کے لیے میں اس روز شام کو سیر کے لیے نکلتا ہوں۔ چیڑ کے درختوں کا تنفس، جنگلی پرندوں کی نغمہ سرائیاں، سیب کے لدے ہوئے درختوں کا حسن اور غروب ہوتے ہوئے سورج کا دلکش سما، لوری والے کی بے احتیاطی اور رنگ میں بھنگ ڈالنے والی تقدیر کی گستاخی کا رنج افزا خیال محو کر دیتا ہے۔ میں نیچر کے مسرت افزا مناظر سے لطف اندوز ہوتا سڑک کے ایک موڑ پر پہنچتا ہوں۔ دفتن میری نگاہیں اس سے 2-4 ہوتی ہیں۔ بیگو مجھ سے 20 قدم کے فاصلے پر اپنی بھینس کے ساتھ کھڑی ہے۔ جس داستان کا انجام اس وقت آپ کے پیش نظر ہے، اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ وہ جوان تھی، اس کی جوانی پر بٹوت کی فضا پوری شدت کے ساتھ جلوہ گر تھی۔ سبز لباس میں ملبوس وہ سڑک کے درمیان مکئی کا ایک دراز قد بوٹا معلوم ہو رہی تھی۔ چہرے کے تانبے ایسے تابہ رنگ پر اس کی آنکھوں کی چمک نے ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی جو چشمے کے پانی کی طرح صاف اور شفاف تھیں۔ میں اس کو کتنا عرصہ دیکھتا رہا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ میں نے دفتن اپنا سینہ موسیقی سے لبریز پایا اور پھر میں مسکرا دیا۔ اس کی بہکی ہوئی نگاہوں کی توجہ بھینس سے ہٹ کر میرے تبسم سے ٹکرائی۔ میں گھبرا گیا۔ اس نے ایک تیز تجسس سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ کسی بھولے ہوئے خواب کو یاد کر رہی ہے۔ پھر اس نے اپنی چھڑی کو دانتوں میں دبا کر کچھ سوچا اور مسکرا دی۔ اس کا سینہ چشمے کے پانی کی طرح دھڑک رہا تھا۔ میرا دل بھی میرے پہلو میں انگڑائیاں لے رہا تھا، اور یہ پہلی ملاقات کس قدر لذیذ تھی، اس کا ذائقہ ابھی میرے جسم کی ہر رگ میں موجود ہے۔ وہ چلی گئی۔ میں اس کو آنکھوں سے اوجھل ہوتے دیکھتا رہا۔ وہ اس انداز سے چل رہی تھی جیسے کچھ یاد کر رہی ہے، کچھ یاد کرتی ہے مگر پھر بھول جاتی ہے۔ اس نے جاتے ہوئے 5-6 مرتبہ میری طرف مڑ کر دیکھا، لیکن فوراً سر پھیر لیا۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی جو سڑک کے نیچے مکئی کے چھوٹے سے کھیت کے ساتھ بنا ہوا تھا، میں اپنی طرف متوجہ ہوا۔ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس احساس نے مجھے سخت متحیر کیا۔ میری عمر اس وقت 18 سال کی تھی۔ کالج میں اپنے ہم جماعت طلباء کی زبانی میں محبت کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا۔ عشقیہ داستانیں بھی اکثر میرے زیر مطالعہ رہی تھیں، مگر محبت کے حقیقی معانی میری نظروں سے پوشیدہ تھے۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے ایک ناقابل بیان تلخی اپنے دل کی دھڑکنوں میں حل ہوتی ہوئی محسوس کی، تو میں نے خیال کیا کہ شاید اسی کا نام محبت ہے۔ یہ محبت ہی تھی۔ عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کی ہو جائے، یعنی وہ اس سے شادی کر لے اور آرام سے اپنی بقایا زندگی گزار دے۔ شادی کے بعد یہ محبت کروٹ بدلتی ہے۔ پھر مرد اپنی محبوبہ کے کاندھوں پر ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ میں نے جب بیگو سے اپنے دل کو وابستہ ہوتے محسوس کیا تو فطری طور پر میرے دل میں اس رفیق حیات کا خیال پیدا ہوا جس کے متعلق میں اپنے کمرے کی 4 دیواری میں کئی خواب دیکھ چکا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میرے دل سے یہ صدا اٹھی،
دیکھو سعید، یہ لڑکی ہی تمہارے خوابوں کی پری ہے۔ چنانچہ میں تمام واقعے پر غور کرتا ہوا ہوٹل واپس آیا اور 1 ماہ کے لیے ہوٹل کا وہ کمرہ کرائے پر اٹھا لیا جو مجھے بے حد غلیظ محسوس ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہوٹل کا مالک میرے اس ارادے کو سن کر بہت متحیر ہوا تھا، اس لیے کہ میں صبح اس کی غلاظت پسندی پر ایک طویل لیکچر دے چکا تھا۔ داستان کتنی طویل ہوتی جا رہی ہے، مگر مجھے معلوم ہے کہ آپ اسے غور سے سن رہے ہیں۔ ہاں ہاں، آپ سگریٹ سلگا سکتے ہیں، میرے گلے میں آج کھانسی کے آثار محسوس نہیں ہوتے۔ آپ کی ڈبیا دیکھ کر میرے ذہن میں ایک اور واقعے کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ بیگو بھی سگریٹ پیا کرتی تھی، میں نے کئی بار اسے گولڈ فلیک کی ڈبیاں لا کر دی تھیں، وہ بڑے شوق سے ان کو منہ میں دبا کر دھوئیں کے بادل اڑایا کرتی تھی۔ دھواں، میں اس نیلے نیلے دھوئیں کو اب بھی دیکھ رہا ہوں جو اس کے گیلے ہونٹوں پر رقص کیا کرتا تھا۔ ہاں، تو دوسرے روز میں شام کو اسی وقت ادھر سیر کو گیا جہاں مجھے وہ سڑک پر ملی تھی۔ دیر تک سڑک کے ایک کنارے پتھروں کی دیوار پر بیٹھا رہا، مگر وہ نظر نہ آئی۔ اٹھا اور ٹہلتا ٹہلتا آگے نکل گیا۔ سڑک کے دائیں ہاتھ ڈھلوان تھی جس پر چیڑ کے درخت اگے ہوئے تھے، بائیں ہاتھ پر بڑے بڑے پتھروں کے کٹے پھٹے سر ابھر رہے تھے، ان پر جمی ہوئی مٹی کے ڈھیلوں میں گھاس اگی ہوئی تھی۔ ہوا ٹھنڈی اور تیز تھی، چیڑ کے تاگا نما پتوں کی سرسراہٹ کانوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ جب موڑ مڑا تو دفتن میری نگاہیں سامنے اٹھیں۔ مجھ سے 100 قدم کے فاصلے پر وہ اپنی بھینس کو ایک سنگین حوض سے پانی پلا رہی تھی۔ میں قریب پہنچا مگر اس کو نظر بھر کر دیکھنے کی جرت نہ کر سکا، اور آگے نکل گیا، اور جب واپس مڑا تو وہ گھر جا چکی تھی۔ اب ہر روز اس طرف سیر کو جانا میرا معمول ہو گیا، مگر 20 روز تک میں اس سے ملاقات نہ کر سکا۔ میں نے کئی بار باولی پر پانی پیتے وقت اس سے ہم کلام ہونے کا ارادہ کیا، مگر زبان گنگ ہو گئی، کچھ بول نہ سکا۔ قریباً ہر روز میں اس کو دیکھتا، مگر رات کو جب میں تصور میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا تو ایک دھند سی چھا جاتی۔ یہ عجیب بات ہے کہ میں اس کی شکل کو اس کے باوجود کہ اسے ہر روز دیکھتا تھا بھول جاتا تھا۔ 20 دنوں کے بعد ایک روز 4 بجے کے قریب جبکہ میں ایک باولی کے اوپر چیڑ کے سائے میں لیٹا تھا، وہ خرد سال لڑکے کو لے کر اوپر چڑھی۔ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میں سخت گھبرا گیا۔ دل میں یہی آئی کہ وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اس کی سکت بھی نہ رہی۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر آگے نکل گئی۔ چونکہ اس کے قدم تیز تھے اس لیے لڑکا پیچھے رہ گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ دفتن لڑکے نے ایک چیخ ماری اور چشم زدن میں چیڑ کے خشک پتوں پر سے پھسل کر نیچے آ رہا۔ میں فوراً اٹھا اور بھاگ کر اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ چیخ سن کر وہ مڑی اور دوڑنے کے لیے بڑھے ہوئے قدم روک کر آہستہ آہستہ میری طرف آئی۔ اپنی جوان آنکھوں سے مجھے دیکھا اور لڑکے سے یہ کہا، خدا جانے تم کیوں گر پڑتے ہو؟ میں نے گفتگو شروع کرنے کا ایک موقع پا کر اس سے کہا، بچہ ہے، اس کی انگلی پکڑ لیجئے، ان پتوں نے خود مجھے کئی بار اوندھے منہ گرا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ کے ہیٹ نے تو خوب لڑکنیاں کھائی ہوں گی۔ آپ ہنستی کیوں ہیں؟ کسی کو گرتے دیکھ کر آپ کی طبیعت اتنی شاد کیوں ہوتی ہے؟ اور جو کسی روز آپ گر پڑیں تو؟ وہ گھڑا جو ہر روز شام کے وقت آپ گھر لے جاتی ہیں کس بری طرح زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ میں نہیں گر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دفتن نیچے باولی کی طرف دیکھا۔ اس کی بھینس نالے پر بندھے ہوئے پل کی طرف خرامہ خرامہ جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے حلق سے ایک عجیب قسم کی آواز نکالی۔ اس کی گونج ابھی تک میرے کانوں میں محفوظ ہے۔ کس قدر جوان تھی یہ آواز۔ اس نے بڑھ کر لڑکے کو کاندھے پر اٹھا لیا اور بھینس کو اے چھلاں، اے چھلاں کے نام سے پکارتی ہوئی چشم زدن میں نیچے اتر گئی۔ بھینس کو واپس موڑ کر اس نے میری طرف دیکھا اور گھر کو چل دی۔ اس ملاقات کے بعد اس سے ہم کلام ہونے کی جھجک دور ہو گئی۔ ہر روز شام کے وقت باولی پر یا چیڑ کے درختوں تلے میں اس سے کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتا۔ شروع میں ہماری گفتگو کا موضوع بھینس تھا، پھر میں نے اس سے اس کا نام دریافت کیا اور اس نے میرا۔ اس کے بعد گفتگو کا رخ اصل مطلب کی طرف آ گیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت جب وہ نالے میں ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی اپنے کپڑے دھو رہی تھی، میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے کسی خاص بات کا اظہار کرنے پر تیار دیکھ کر اس نے جنگلی بلی کی طرح میری طرف گھور کر دیکھا اور زور زور سے اپنی شلوار کو پتھر پر جھٹکتے ہوئے کہا، آپ کشمیر کب جا رہے ہیں؟ یہاں بٹوت میں کیا دھرا ہے جو آپ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ سن کر میں نے مستفسرانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، گویا میں اس کے سوال کا جواب خود اس کی زبان سے چاہتا ہوں۔ اس نے نگاہیں نیچی کر لیں اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ سیر کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے سنا ہے کشمیر میں بہت سے باغ ہیں، آپ وہاں کیوں نہیں چلے جاتے؟ موقع اچھا تھا، چنانچہ میں نے دل کے تمام دروازے کھول دیے۔
وہ میرے جذبات کے بہتے ہوئے دھارے کا شور خاموشی سے سنتی رہی۔ میری آواز نالے کے پانی کی گنگناہٹ میں جو ننھے ننھے سنگریزوں سے کھیلتا ہوا بہہ رہا تھا، ڈوب ڈوب کر ابھر رہی تھی۔ ہمارے سروں کے اوپر اخروٹ کے گھنے درخت میں چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ ہوا اس قدر تر و تازہ اور لطیف تھی کہ اس کا ہر جھونکا بدن پر ایک خوشگوار کپکپی طاری کر دیتا تھا۔ میں اس سے پورا 1 گھنٹہ گفتگو کرتا رہا۔ اس سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی کا خواہش مند ہوں۔ یہ سن کر وہ بالکل متحیر نہ ہوئی، لیکن اس کی نگاہیں جو دور پہاڑیوں کی سیاہی اور آسمان کی نیلاہٹ کو آپس میں ملتا ہوا دیکھ رہی تھیں، اس بات کی مظہر تھیں کہ وہ کسی گہرے خیال میں مستغرق ہے۔ کچھ عرصے خاموش رہنے کے بعد اس نے میرے اصرار پر صرف اتنا جواب دیا: اچھا، آپ کشمیر نہ جائیں۔ یہ جواب اختصار کے باوجود حوصلہ افزا تھا۔ اس ملاقات کے بعد ہم دونوں بے تکلف ہو گئے۔ اب پہلا سا حجاب نہ رہا۔ ہم گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہتے۔ ایک روز میں نے اس سے نشانی کے طور پر کچھ مانگا تو اس نے بڑے بھولے انداز میں اپنے سر کے کلپ اتار کر میری ہتھیلی پر رکھ دیے اور مسکرا کر کہا: میرے پاس یہی کچھ ہے، یہ کلپ میرے پاس ابھی تک محفوظ ہیں۔ خیر، کچھ دنوں کی طول طویل گفتگوؤں کے بعد میں نے اس کی زبان سے کہلوا لیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس روز شام کو اس نے اپنے گھڑے کو سر پر سنبھالتے ہوئے اپنی رضامندی کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا کہ ہاں میں چاہتی ہوں، تو میری مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہوٹل کو واپس آتے ہوئے میں کچھ گایا بھی تھا۔ اس پرمسرت شام کے چوتھے روز جب کہ میں آنے والی ساعت سعید کے خواب دیکھ رہا تھا، یکایک اس مکان کی تمام دیواریں گر پڑیں جن کو میں نے بڑے پیار سے استوار کیا تھا۔ بستر میں پڑا تھا کہ صبح سیالکوٹ کے ایک صاحب جو بغرض تبدیلی آب و ہوا بٹوت میں قیام پذیر تھے اور ایک حد تک بیگو سے میری محبت کو جانتے تھے، میری چارپائی پر بیٹھ گئے اور نہایت ہی مفکرانہ لہجے میں کہنے لگے: وزیر بیگم سے آپ کی ملاقاتوں کا ذکر آج بٹوت کے ہر بچے کی زبان پر ہے۔ میں وزیر بیگم کے کریکٹر سے ایک حد تک واقف تھا، اس لیے کہ سیالکوٹ میں اس لڑکی کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں، مگر یہاں بٹوت میں اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ 1 ہفتہ پہلے یہاں کا قصائی اس کے متعلق ایک طویل حکایت سنا رہا تھا۔ پرسوں پان والا آپ سے ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا کہ آپ عصمت باختہ لڑکی کے دام میں پھنس گئے ہیں۔ کل شام کو ایک اور صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ٹوٹی ہوئی ہنڈیا خرید رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض لوگ اس سے آپ کی گفتگو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ جب سے آپ بٹوت میں آئے ہیں وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ میں نے آپ سے حقیقت کا اظہار کر دیا ہے، اب آپ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ عصمت باختہ لڑکی، ٹوٹی ہوئی ہنڈیا، لوگ اس سے میری گفتگو کو پسند نہیں کرتے۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آتا تھا، بیگو اور اس کا خیال ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مگر جب دوسرے روز مجھے ہوٹل والے نے نہایت ہی رازدارانہ لہجے میں چند باتیں کہیں تو میری آنکھوں کے سامنے تاریک دھند سی چھا گئی۔ بابو جی، آپ بٹوت میں سیر کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر دیکھتا ہوں کہ آپ یہاں کی ایک حسن فروش لڑکی کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیجئے۔ میرا اس لڑکی کے گھر آنا جانا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس کو کچھ کپڑے بھی خرید کر دیے ہیں۔ آپ نے یقیناً اور بھی کئی روپے خرچ کیے ہوں گے۔ معاف کیجیے، مگر یہ سراسر حماقت ہے۔ میں آپ سے یہ باتیں ہرگز نہ کرتا کیونکہ یہاں بیسیوں عیش پسند مسافر آتے ہیں، مگر آپ کا دل ان سیاہیوں سے پاک نظر آتا ہے۔ آپ بٹوت سے چلے جائیں، اس قماش کی لڑکی سے گفتگو کرنا اپنی عزت خطرے میں ڈالنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان باتوں نے مجھے بے حد افسردہ بنا دیا تھا۔ وہ مجھ سے سگریٹ، مٹھائی اور اسی قسم کی دوسری معمولی اشیاء طلب کیا کرتی تھی اور میں بڑے شوق اور محبت سے اس کی یہ خواہش پوری کیا کرتا تھا۔ اس میں ایک خاص لطف تھا، مگر اب ہوٹل والے کی بات نے میرے ذہن میں محیب خیالات کا ایک تلاطم برپا کر دیا۔ گزشتہ ملاقاتوں کے جتنے نقوش میرے دل و دماغ میں محفوظ تھے اور جنہیں میں ہر روز بڑے پیار سے اپنے تصور میں لا کر ایک خاص قسم کی مٹھاس محسوس کیا کرتا تھا، دفتن تاریک شکل اختیار کر گئے۔ مجھے اس کے نام ہی سے عفونت آنے لگی۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ میرا دل جو ایک کالج کے طالب علم کے سینے میں دھڑکتا تھا، اپنے خوابوں کی یہ بری اور بھیانک تعمیر دیکھ کر چلا اٹھا۔ اس کی باتیں جو کچھ عرصہ پہلے بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں، اب ریاکاری میں ڈوبی ہوئی معلوم ہونے لگیں۔ میں نے گزشتہ واقعات، بیگو کی نقل و حرکت، اس کی جنبش اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کو پیش نظر رکھ کر عمیق مطالعہ کیا تو تمام چیزیں روشن ہو گئیں۔ اس کا ہر شام کو ایک مریض کے ہاں دودھ لے کر جانا اور وہاں ایک عرصے تک بیٹھی رہنا، باولی پر ہر کس و ناکس سے بے باکانہ گفتگو، دوپٹے کے بغیر ایک پتھر سے دوسرے پر اچھل کود، اپنی ہم عمر لڑکیوں سے کہیں زیادہ شوخ اور آزادہ روی،
وہ یقیناً عصمت باختہ لڑکی ہے۔ میں نے یہ رائے مرتب تو کر لی، مگر آنسوؤں سے میری آنکھیں گیلی ہو گئیں۔ خوب رویا مگر دل کا بوجھ ہلکا نہ ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار، آخری بار اس سے ملوں اور اس کے منہ پر اپنے تمام غصے کو تھوک دوں۔ یہی صورت تھی جس سے مجھے کچھ سکون حاصل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں شام کو باؤلی کی طرف گیا۔ وہ پگڈنڈی پر انار کی جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل کسی قدر کڑھا۔ میرا حلق اس روز کی تلخی کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اس کے قریب پہنچا اور پاس ہی ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ چھلنا، اس کی بھینس اور اس کا بچڑا چند گزوں کے فاصلے پر بیٹھے جگالی کر رہے تھے۔ میں نے گفتگو کا آغاز کرنا چاہا مگر کچھ نہ کہہ سکا۔ غصے اور افسردگی نے میری زبان پر قفل لگا دیا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی، جیسے چشمے کے پانی میں کسی نے اپنے مٹی بھرے ہاتھ دھو دیے ہوں۔ پھر وہ مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ مجھے کسی قدر مصنوعی اور پھیکی معلوم ہوئی۔ میں نے سر جھکا لیا اور سنگریزوں سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ شاید میرا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ بیمار ہیں؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں برس پڑا۔ ہاں بیمار ہوں، اور یہ بیماری تمہاری دی ہوئی ہے۔ تم ہی نے یہ روگ لگایا ہے بیگو۔ میں تمہاری چال چلن کی سب کہانی سن چکا ہوں، تمہارے سارے حالات سے باخبر ہوں۔ میری چپتی ہوئی باتیں سن کر اور بدلے ہوئے تیور دیکھ کر وہ بھوچکا سی رہ گئی اور کہنے لگی، اچھا تو میں اچھی لڑکی نہیں ہوں؟ آپ کو میرے چال چلن کے متعلق سب کچھ معلوم ہو چکا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ میں چلایا، گویا تم کو معلوم ہی نہیں۔ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو تو اپنی سیاہ کاریوں کا سارا نقشہ تمہاری آنکھوں تلے گھوم جائے گا۔ میں طیش میں آ گیا۔ کتنی بھولی بنتی ہو، جیسے کچھ جانتی ہی نہیں، پروں پر پانی پڑنے ہی نہیں دیتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھلا تم کیا سمجھو؟ جاؤ جاؤ بیگو، تم نے مجھے سخت دکھ پہنچایا ہے۔ یہ کہتے کہتے میری آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ وہ بھی سخت مضطرب ہو گئی اور جل کر بول اٹھی، آخر میں بھی تو سنوں کہ آپ نے میرے بارے میں کیا کیا سنا ہے، پر آپ تو رو رہے ہیں۔ ہاں رو رہا ہوں، اس لیے کہ تمہارے افعال اتنے سیاہ ہیں کہ ان پر ماتم کیا جائے۔ تم پاک بازوں کی قدر کیا جانو، اپنا جسم بیچنے والی لڑکی محبت کیا جانے۔ تم صرف اتنا جانتی ہو کہ کوئی مرد آئے اور تمہیں اپنی چھاتی سے بھینچ کر چومنا چاٹنا شروع کر دے، اور جب سیر ہو جائے تو اپنی راہ لے۔ کیا یہی تمہاری زندگی ہے؟ میں غصے کی شدت سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ جب اس نے میری زبان سے اس قسم کے سخت کلمات سنے تو اس نے ایسا ظاہر کیا جیسے اس کی نظر میں یہ سب گفتگو ایک مہمہ ہے۔ اس وقت طیش کی حالت میں نے اس کی حالت کو نمائشی خیال کیا اور ایک قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم ناپاک ہو۔ یہ سن کر اس نے ڈری ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ میں پھر برس پڑا۔ اپنی زندگی کی سیاہ کاریوں پر نظر دوڑاؤ، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تم میری بات اس لیے نہیں سمجھتی ہو کہ میں تم سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، اس لیے کہ میرے سینے میں شہوانی خیالات نہیں، اس لیے کہ میں تم سے صرف محبت کرتا ہوں۔ جاؤ، مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ جب میں بول چکا تو اس نے تھوک نگل کر اپنے حلق کو صاف کیا اور تھرتھرائی ہوئی آواز میں کہا، شاید آپ یہ خیال کرتے ہوں گے کہ جان بوجھ کر انجان بن رہی ہوں، مگر سچ جانیے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ ایک شام آپ سڑک پر سے گزر رہے تھے، آپ نے میری طرف دیکھا تھا اور مسکرا دیے تھے۔ یہاں بیسیوں لوگ ہم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اور مسکرا کر چلے جاتے ہیں، پھر آپ متواتر باولی کی طرف آتے رہے۔ مجھے معلوم تھا آپ میرے لیے آتے ہیں، مگر اسی قسم کے کئی واقعے میرے ساتھ گزر چکے ہیں۔ ایک روز آپ نے میرے ساتھ باتیں کی اور اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ آپ نے شادی کے لیے کہا، میں مان گئی، مگر اس سے پہلے اس قسم کی کئی درخواستیں سن چکی ہوں۔ جو مرد بھی مجھ سے ملتا ہے دوسرے تیسرے روز میرے کان میں کہتا ہے، بیگو دیکھ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، رات دن تو ہی میرے دل و دماغ میں بسی رہتی ہے۔ آپ نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ اب بتائیے محبت کیا چیز ہے؟ مجھے کیا معلوم کہ آپ نے دل میں کیا چھپا رکھا ہے؟ یہاں آپ جیسے کئی لوگ ہیں جو مجھ سے یہی کہتے ہیں، بیگو تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، جی چاہتا ہے کہ صدقے ہو جاؤں، تمہارے ہونٹ کس قدر پیارے ہیں، جی چاہتا ہے ان کو چوم لوں، وہ مجھے چومتے رہے ہیں، کیا یہ محبت نہیں ہے؟ کئی بار میرے دل میں خیال آیا ہے کہ محبت کچھ اور ہی چیز ہے، مگر میں پڑھی لکھی نہیں، اس لیے مجھے کیا معلوم ہو سکتا ہے۔ میں نے قاعدہ پڑھنا شروع کیا مگر چھوڑ دیا۔ اگر میں پڑھوں تو پھر چھلا اور اس کے بچھڑے کا پیٹ کون بھرے؟ آپ اخبار پڑھ لیتے ہیں اس لیے آپ کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، میں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ چھوڑیے اس قصے کو، آئیے کچھ اور باتیں کریں۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ بیگو تو ہیٹ والے بابو کے پیچھے دیوانی ہو گئی ہے۔ میری نظروں کے سامنے سے وہ تاریک پردہ اٹھنے لگا تھا جو اس انجام کا باعث تھا، مگر دفتن میرے جوش اور غصے نے پھر اسے گرا دیا۔
بیگو کی گفتگو بے حد سادہ اور معصومیت سے پر تھی، مگر مجھے اس کا ہر لفظ بناوٹ میں لپٹا نظر آیا۔ میں نے ایک لمحہ بھی اس کی اہمیت پر غور نہ کیا۔ بیگو، میں بچہ نہیں ہوں کہ تم مجھے چکنی چپڑی باتوں سے بیوقوف بنا لو گی، میں نے غصے میں اس سے کہا۔ یہ فریب کسی اور کو دینا، کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تم نے ابھی ابھی اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کیا ہے، اب میں کیا کہوں؟ نہیں نہیں، کہیے، اس نے کہا۔ کئی لوگ تمہارے منہ کو چومتے رہے ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ہاں، آپ تو سمجھتے ہی نہیں، اب میں کیا جھوٹ بولتی ہوں؟ میں خود تھوڑا ہی ان کے پاس جاتی ہوں اور منہ بڑھا کر چومنے کو کہتی ہوں۔ اگر آپ اس روز میرے بالوں کو چومنا چاہتے جبکہ آپ ان کی تعریف کر رہے تھے تو کیا میں انکار کر دیتی؟ میں کس طرح انکار کر سکتی ہوں؟ مجھے چھلا بہت پیاری لگتی ہے اور میں ہر روز اس کو چومتی ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ لوگ میرے بالوں، میرے ہونٹوں اور میرے گالوں کی تعریف کریں، اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ خبر نہیں کیوں میں صبح سویرے اٹھتی ہوں اور چھلناؤں کو لے کر گھاس چرانے کے لیے باہر چلی جاتی ہوں، دوپہر کو روٹی کھا کر پھر گھر سے نکل آتی ہوں، شام کو پانی بھرتی ہوں۔ ہر روز میرا یہی کام ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھ سے کئی مرتبہ کہا تھا کہ میں پانی بھرنے نہ آیا کروں، بھینس نہ چرایا کروں۔ شاید آپ اسی وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں، مگر یہ تو بتائیے کہ میں گھر پر رہوں تو پھر آپ ملاقات کیوں کر سکیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ پنجاب میں لڑکیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی، مگر ہم پہاڑی لوگ ہیں، ہمارا یہی کام ہے۔ تمہارا یہی کام ہے کہ ہر راہگیر سے لپٹنا شروع کر دو؟ تم پہاڑی لوگوں کے چلن مجھ سے چھپے ہوئے نہیں۔ یہ تقریر کسی اور کو سنانا، گھر پر رہو یا باہر رہو، اب مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ان پہاڑیوں میں رہ کر جو سبق تم نے سیکھا ہے وہ مجھے پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ آپ بہت تیز ہوتے جا رہے ہیں، بہت چل نکلے ہیں، اس نے قدرے بگڑ کر کہا۔ معلوم ہوتا ہے لوگوں نے آپ کے بہت کان بھرے ہیں۔ مجھے بھی تو پتہ لگے کہ وہ کون مرن جوگے ہیں جو میرے متعلق آپ کو ایسی باتیں سناتے رہے ہیں۔ آپ خواہ اتنے گرم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں مردوں کے ساتھ باتیں کرتی ہوں، ملتی ہوں، مگر یہ کہتے ہوئے اس کے گال سرخ ہو گئے۔ مگر میں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولی، آپ کہتے ہیں کہ میں بری لڑکی ہوں، یہ غلط ہے، میں پگلی ہوں، سچ مچ پگلی ہوں۔ کل آپ کے چلے جانے کے بعد میں پتھر پر بیٹھ کر دیر تک روتی رہی، جانے کیوں؟ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ میں گھنٹوں رویا کرتی ہوں۔ آپ ہنسیں گے، مگر اس وقت بھی میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں سے اٹھ بھاگوں اور اس پہاڑی کی چوٹی پر بھاگتی ہوئی چڑھ جاؤں اور پھر کودتی پھاندتی نیچے اتر آؤں۔ میرے دل میں ہر وقت ایک بے چینی سی رہتی ہے۔ بھینس چراتی ہوں، پانی بھرتی ہوں، لکڑیاں کاٹتی ہوں، لیکن یہ سب کام میں اوپرے دل سے کرتی ہوں۔ میرا جی کسی کو ڈھونڈتا ہے، معلوم نہیں کس کو۔ میں دیوانی ہوں۔ ویگو کی یہ عجیب و غریب باتیں جو در حقیقت اس کی زندگی کا ایک نہایت الجھا ہوا باب تھیں اور جسے بغور مطالعہ کرنے کے بعد سب راز حل ہو سکتے تھے، اس وقت مجھے کسی مجرم کا غیر مربوط بیان معلوم ہوئی۔ بیگو اور میرے درمیان اس قدر تاریک اور موٹا پردہ حائل ہو گیا تھا کہ حقیقت کی نقاب کشائی بہت مشکل تھی۔ تم دیوانی ہو، میں نے اس سے کہا۔ کیا مردوں کے ساتھ بیٹھ کر جھاڑیوں کے پیچھے پہروں باتیں کرتے رہنا بھی اس دیوانگی ہی کی ایک شاخ ہے؟ بیگو، تم پگلی ہو مگر اپنے کام میں آٹھوں گانٹھ ہوشیار۔ میں باتیں کرتی ہوں، ان سے ملتی ہوں، میں نے اس سے کب انکار کیا ہے؟ ابھی ابھی میں نے آپ سے اپنے دل کی سچی بات کہی تو آپ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب اگر میں کچھ اور کہوں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کبھی مانیں گے ہی نہیں۔ نہیں نہیں، کہو، کیا کہتی ہو؟ تمہارا نیا فلسفہ بھی سن لوں۔ سنیے پھر، یہ کہہ کر اس نے تھکی ہوئی ہرنے کی طرح میری طرف دیکھا اور آہ بھر کر بولی، یہ باتیں جو میں آج آپ کو سنانے لگی ہوں میری زبان سے پہلے کبھی نہیں نکلی۔ میں یہ آپ کو بھی نہ سناتی، مگر مجبوری ہے۔ آپ عجیب و غریب آدمی ہیں۔ میں بہت سے لوگوں سے ملتی رہی ہوں، مگر آپ بالکل نرالے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے آپ سے، وہ ہچکچائی، ہاں، آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ آپ نے کبھی مجھ سے غیر بات نہیں کہی، حالانکہ میں جس سے ملتی رہی وہ مجھ سے کچھ اور ہی کہتا تھا۔ میری اماں جانتی ہے کہ میں گھر میں ہر وقت آپ ہی کی باتیں کرتی رہتی ہوں، میرا منہ تھکتا ہی نہیں۔ آپ نے نہیں کہا، پر میں نے گاہکوں کے پاس دودھ لے جانا چھوڑ دیا، لوگوں سے باتیں کرنا چھوڑ دیں، پانی بھرنے کے لیے بھی زیادہ چھوٹی بہن ہی کو بھیجتی رہی ہوں۔ آپ کے آنے سے پہلے میں لوگوں سے ملتی رہی ہوں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان سے کیوں ملتی تھی۔ مجھے کوئی مرد بھی بلاتا تو میں اسی سے باتیں کرنے لگتی تھی، اس لیے۔ نہیں نہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ میرا دل جو چاہتا تھا وہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ میں بری نہیں، اللہ کی قسم بے گناہ ہوں۔ خدا معلوم لوگ مجھے برا کیوں کہتے ہیں۔ آپ بھی مجھے برا کہتے ہیں، جس طرح آپ نے آج میرے منہ پر اتنی گالیاں دی ہیں۔ اگر آپ کے بجائے کوئی اور ہوتا تو میں اس کا منہ نوچ لیتی، مگر آپ، اب میں کیا کہوں؟ میں بہت بدل گئی ہوں۔ آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ میں خیال کرتی تھی کہ آپ مجھے کچھ سکھائیں گے، مجھے اچھی اچھی باتیں بتائیں گے، لیکن آپ مجھ سے خواہ مخواہ لڑ رہے ہیں۔
آپ کو کیا معلوم کہ میں آپ کی کتنی عزت کرتی ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے کبھی گالی نہیں دی، حالانکہ ہمارے گھر سارا دن گالی گلوچ ہوتی رہتی ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس پہاڑی لڑکی کی گفتگو کس قدر سادہ تھی، مگر افسوس ہے کہ اس وقت میرے کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی تھی۔ اس کے ہر لفظ سے مجھے عصمت فروشی کی بو آ رہی تھی۔ میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ بیگو تم 1000 قسمیں کھاؤ مگر مجھے یقین نہیں آتا۔ اب جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ میں کل بٹور چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے تم سے محبت کی مگر تم نے اس کی قدر نہ کی۔ تم نے میرے دل کو بہت دکھ دیا ہے۔ خیر اب جاتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ مجھے جاتا دیکھ کر وہ سخت مضطرب ہو گئی اور میرا بازو پکڑ کر اور پھر اسے فوراً ڈرتے ہوئے چھوڑ کر تھررائی ہوئی آواز میں صرف اس قدر کہا، آپ جا رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ہاں جا رہا ہوں، تاکہ تمہارے چاہنے والوں کے لیے میدان صاف ہو جائے۔ آپ نہ جائیے، اللہ کی قسم میرا کوئی چاہنے والا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ نہ جائیے، نہ جائیے نا۔ آخری الفاظ اس کی گلوگیر آواز میں دب گئے۔ اس کا رونا میرے دل پر کچھ اثر نہ کر سکا۔ میں چل پڑا مگر اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور روتی ہوئی آواز میں کہا، آپ خفا کیوں ہو گئے ہیں؟ میں آئندہ کسی آدمی سے بات نہ کروں گی، اور اگر آپ نے مجھے کسی مرد کے ساتھ دیکھا تو آپ اس چھڑی سے جتنا چاہے پیٹ لیجئے گا۔ آئیے گھر چلیں، میں آپ کے لیے حقہ تازہ کر کے لاؤں گی۔ میں خاموش رہا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر پھر چل پڑا۔ اس وقت بیگو سے 1 منٹ کی گفتگو کرنا بھی مجھے گراں گزر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جائے۔ میں نے بمشکل 2 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ وہ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے بال پریشان تھے، آنکھوں کے ڈورے سرخ اور ابھرے ہوئے تھے، سینہ آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ واقعی جا رہے ہیں؟ میں نے تیزی سے جواب دیا، تو اور کیا میں جھوٹ بک رہا ہوں؟ جائیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے اور گال آنسوؤں کی وجہ سے میلے ہو رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی چمک ناچ رہی تھی۔ جائیے، یہ کہہ کر وہ الٹے پاؤں مڑی۔ اس کا قد پہلے سے لمبا ہو گیا تھا۔ میں نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر میں نے جھاڑیوں کے پیچھے سے رونے کی آواز سنی۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ تھررائی ہوئی آواز ابھی تک میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ یہ ہے میری داستان ڈاکٹر صاحب۔ میں نے اس پہاڑی لڑکی کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ اس غلطی کا احساس مجھے پورے 2 سال بعد ہوا، جب میرے ایک دوست نے مجھے یہ بتایا کہ بیگو نے میرے جانے کے بعد اپنے شباب کو دونوں ہاتھوں سے لٹانا شروع کر دیا اور دق کے مریضوں سے ملنے کی وجہ سے وہ خود اس کا شکار ہو گئی۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ اس مرض نے بالآخر اسے قبر کی گود میں سلا دیا۔ اس کی موت کا باعث میرے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ زندگی کی شاہراہ پر اپنا راستہ تلاش کرتی تھی، مگر میں اس کو بھول بھلائیوں میں چھوڑ کر بھاگ آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھٹک گئی۔ میں مجرم تھا، چنانچہ اپنے لیے وہی موت تجویز کی جس سے وہ دوچار ہوئی۔ وہ وزن جو میں 5 سال اپنی چھاتی پر اٹھائے پھرتا رہا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ اب ہلکا ہو گیا ہے۔ میں مریض کی داستان خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بول چکا تو پھر بھی خاموش رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے جذبات پر رائے زنی کروں، چنانچہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے کئی مریضوں کی داستانیں سننے کا اتفاق ہوا ہے، مگر یہ نہایت عجیب و غریب اور پر اثر داستان تھی۔ گو مریض بیماری کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا، مگر حیرت ہے کہ اس نے اپنے طویل بیان کو کس طرح جاری رکھا۔ صبح کے وقت میں اس کا ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے آیا، مگر وہ مر چکا تھا۔ سفید چادر اوڑھے وہ بڑے سکون سے سو رہا تھا۔ جب اس کو غسل دینے لگے تو ہسپتال کے ایک نوکر نے مجھے بلایا، ڈاکٹر صاحب اس کی مٹھی میں کچھ ہے۔ میں نے اس کی بند مٹھی کو آدھا کھول کر دیکھا۔ لوہے کے 2 کلپ تھے، اس کی بیگو کی یادگار۔ ان کو نکالنا نہیں، یہ اس کے ساتھ ہی دفن ہوں گے، میں نے غسل دینے والوں سے کہا، اور دل میں غم کی ایک عجیب و غریب کیفیت لیے دفتر چلا گیا۔